रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबको फिर एक बार वेलकम करता हूँ। हमने शुरू की थी सीरीज़ द लाइफ ऑफ फाइनल मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इसमें हमने पहले लेक्चर 6 ही तक यानी कि 6 लेक्चर्स कंप्लीट किए। अब लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे दावा एट मक्का। तो थोड़ा रिकैप करते हैं पहले हमने जो पढ़ा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है आप साथ साथ बताया करें, तो उस हिसाब से हम वीडियो में भी अपडेशन करते रहेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप जल्दी देख सकें। तो हम थोड़ा रिकैप करते हैं जो हमने टॉपिक शुरू किया था। हमने शुरू किया था दावा। तो दावा में हमने 2 चीज़ें देखी थी। दावा के जो स्टेजेस थे, दावा के जो फेजेस है, एक को कहते हैं मक्कन फेज़, एक को कहते हैं मदीनियन फेज़। मक्कन फेज़ जो है वो है 13 ईयर्स का टाइम पीरियड। मदीनियन फेज़ जो है वो है 10 ईयर्स का टाइम पीरियड। अब इसके बाद हमने देखा था जो मक्का फेज़ जो है, इसमें 3 स्टेजेस में दावा का ये चला। पहले 3 साल के लिए दावा का फेज़ दावा का स्टेज पहले 3 साल, फिर अगले 7 साल, फिर अगले 3 साल। जो फर्स्ट स्टेज इसको कहते हैं सीक्रेट फेज़। अगला जो है वो है ओपन कॉल जो अपने करीबी है या जो मक्का के लोग हैं उनके लिए, उनको कैसे इस्लाम का पैगाम दिया गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है मक्का में वो है ओपन कॉल, वो भी है लेकिन उसे कहते हैं हम आउटसाइड द मक्का। जब आउटसाइड द मक्का दावा का ये फेज़ चला, तो ये मक्का फेज़ हो गया। तो हमने शुरू किया था फर्स्ट जो है सीक्रेट फेज़, वो हमने पहले कंप्लीट किया। उसके बाद जो सेकंड फेज़ जो है ओपन कॉल का मक्का में, वो भी हमने कंप्लीट किया था, शुरू किया था सॉरी। तो अब उसमें जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा 6B, वो आज हम आगे देखेंगे। जब प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने जब ओपन प्रीचिंग शुरू की, तो स्टार्टिंग में कुरैश के लोगों ने अपोजिशन की। वो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को हर्ट तो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पीछे उनके बैक में अबू तालिब का सपोर्ट था। तो अब कुरैश के लोगों ने सोचा अबू तालिब से मिलके बात की जाए। जब उनको वहाँ पे भी नाकामी मिली, तो फिर कुरैश के लोगों ने डिसाइड किया चलो लोगों को ही, जो पीपल है उनको ही प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से दूर रखा जाए। तो उनके लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को डिस्क्रेडिट किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने फिर चुना कि हम लोगों से कहेंगे कि जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है वो विच क्राफ्ट करते हैं, यानी कि शैतानी अमल, जिसकी वजह से वो लोगों के दिलो दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं और उनको अपनों से दूर करते हैं। तो अब उन्होंने यही जो प्लान रचा, चलो लोगों को यही बात बताएंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विच क्राफ्ट करते हैं। अब जिस टाइम पे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ये सेकंड फेज जो शुरू हुआ, तो अब रजब का महीना था। तो अब कुरैश लोगों को ये भी डर था कि अब आने मतलब जो रजब 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो इसके बाद अब 9th मंथ में रमज़ान आने वाला था। जब आउटसाइड द मक्का लोग आते थे यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए, तो अब उन लोगों को डर लगने लगा कि अब तो 2 महीने बाद ही अब लोग आने वाले हैं, तो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनको भी अपनी इस्लाम की दावत देंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, आगे कैसे स्टेज आगे क्या हुआ मुसलमानों के साथ, वो हम देखेंगे। स्टार्ट ऑफ परसिक्यूशन, मुसलमानों को सताया गया। इसकी क्या वजह थी कि ताकि जो मुसलमानों का इन्होंने जो नया दीन अपनाया है, नया मजहब, ये इससे बाज आए। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के जो टॉपिक होंगे वो हम देखेंगे स्टार्ट ऑफ परसिक्यूशन, लोगों को मुसलमानों को क्यों सताया गया। तो उसके बाद कुरान की जो रिविलेशन हुई सूरह काफ, उसमें क्या नसीहत थी मुसलमानों के लिए। इसी सूरह काफ में और भी क्या स्टोरीज थी, ठीक। और इससे एक मैसेज क्या था, इन नटशल मैसेज क्या था इस सूरत में, इसकी रिविलेशन पे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की परमिशन मुसलमानों के लिए जो फर्स्ट माइग्रेशन का ग्रुप रवाना हुआ, तो फिर उनके साथ क्या हुआ। फिर लोग जो कुरैश के लोग थे उनको जब पता चला, फिर ऐसी प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने जब फिर से ओपन प्रीचिंग की, जब ये रमज़ान का महीना आया, सूरह नजम उन्होंने रिसाइट की। जब रमज़ान के महीने में जब जो आए थे आइडल वर्शिपर्स, जो बाहर से लोग आए थे, तो उसके बाद
ایک کیا مطلب ایک کیا منظر رہا، کیا پروگرام بنا، پھر جب سیکنڈ مائگریشن کی مطلب اس کی کیا اسٹوری ہے بیک گراؤنڈ میں، تو یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے. تو انشاءاللہ پہلے آج ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا ویڈیو بڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ سارے مین امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو ہمیں کور کرنے ہیں. تو کل ہم نے شروع کیا تھا فورتھ ایئرس کی اسٹارٹنگ سے، کیونکہ سیکنڈ ایئر سوری جو پہلے 3 سال تھے دعویٰ کے، وہ سیکرٹ کال اسٹیج اسے کہتے ہیں، سیکرٹ اسٹیج. تو اس کے بعد اب جو سیکنڈ اسٹیج ہے اوپن کالنگ کا، یہ 4th ایئر سے شروع ہوا. تو اب یہاں پہ اسٹارٹ اپ پرسیکیوشن جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اب یہ مذہب جو ہے یہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے، اس کی جو ممبرس وہ بڑھ رہے دن بہ دن، تو اب انہوں نے مسلمانوں کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا. تو مسلمانوں کو جو ٹارچر کرنا شروع کر دیا 4th ایئر سے ہی، لیکن 5th ایئر آتے آتے جو دعویٰ کا جو 5th ایئر ہے وہاں تک پہنچتے اب یہ جو پرسیکیوشن مسلمانوں کو ستانے کا جو مطلب ایک ٹیکٹ تھا، وہ اب بڑھنے لگا. وہ نئے ٹیکٹ سے مسلمانوں کو ستانے لگے. ایک تو سوشل کٹ آف کر لیا ان مسلمانوں کے ساتھ. اکانومک بائیکاٹ، کوئی ان سے کوئی خرید و فروخت تو نہیں کرے گا. فزیکل ابیوز، مارا پیٹا گیا. سائیکولوجیکل پریشر، تنگ کیا گیا، برے الفاظ کہے جاتے تھے تاکہ یہ تنگ آئے اور اس مذہب کو چھوڑے، اسلام مذہب کو چھوڑے. یہ ٹیکٹکس قریش کے لوگ مسلمانوں پہ یوز کرتے تھے. اس کے بعد جب مسلمانوں کو ستانے لگا، قریش کے لوگ ستانے لگے، تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے ریویلیشنز لائی. اللہ نے ریویلیشنز بھیجی. سورہ کاف چیپٹر 18 جو ہے قرآن کا، وہ ریویل ہوا. اب اسی پرسیکیوشن جو یہ مسلمان کو ستانے والا جو دور تھا، اس پیریڈ میں سورہ کاف ریویل ہوا. تو اس میں سٹن پیرابلز، سٹن سٹوریز جو ریلیجس سٹوریز ہوتی ہے وہ ریویل ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمان جن کو ستایا جا رہا تھا ان کے لیے ایک گائیڈنس، ایک صبر کا ذریعہ بنا. یہ جو قرآن کی ریویلیشنز ہوئی. اب ان قرآن کی ریویلیشنز میں کیا تھی وہ ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے تو ہم پڑھ رہے تھے، سوری یہ تھوڑا ڈسٹربنس ہو گئی تھی. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو قرآن کی جو ریویلیشن ہوگی، سورہ کاف کی ریویلیشن، جو نئے مسلمس تھے ان کو جب ستایا جا رہا تھا تو ان کے صبر کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے اللہ نے یہ سورہ ریویل کیا. اب اس سورہ کی جو ورس ہے، اب ان سے اسٹوریز کہی گئی جو ایک مطلب جس سے ایک ان کو ایک کمپیریزن ملے. جیسے اس میں جو ورس ریویل ہوئی تھی وہ کمپینینز آف کیو پہ ریویل ہوئی. اب یہ کمپینینز آف کیو جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے، ان کو جب ان کے لوگ ستانے لگے تو وہ دور غار کی طرف گئے. تو پھر اللہ نے انہیں کافی عرصے کے لیے سلا دیا. جب وہ جاگے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ جو ہے وہ ان کا ہی دور آیا تھا. تو اللہ نے ان کو ایک صبر مطلب ایک طریقے سے وہاں پہ مطلب ہجرت کے لیے دور رکھا تاکہ جو وہاں کا ماحول ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو ایسی جو سٹوریز، جیسے کہ جنہوں نے جو پناہ لی کیو میں، ٹھیک، تاکہ وہ اپنے جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا اس سے بچ سکیں. تو اس کی وجہ سے یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ایک سیف سپیس جو ہے اپنے لیے تیار کرے، اپنے لیے ڈھونڈے. اب جو قرآن کی جو ورس ہے، یہ تو اس کا کنٹیکسٹ تھا، لیکن اب جو قرآن کی ورس ہے وہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، ہم نے ان کے دلوں کو مطمئن رکھا. اور جب وہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا خدا وہ ہے جو سارے ہیونز، جو آسمانوں کا مالک ہے اور جو زمین کا مالک ہے، اور ہم اس کے بسائڈ کسی کو بھی خدا نہیں مانتے. تو اس میں آگے جو سگنیفیکنس گائیڈنس اب کیا ملی کہ جو یہ سٹوری ہے کمپینینز آف کیو، اس سے ایک میٹافوریکل لیسنز ملا یہاں مکہ کے مسلمانوں کو. کیوں؟ جیسے وہاں پہ کیو جو کمپینینز آف دا کیو جو تھے، ان کو بھی اپنے جو لوگ تھے وہ ستاتے تھے. اب ان سے بچنے کے لیے انہوں نے دوسری جگہ جانا پریفر کیا. تو ویسے یہاں پہ بھی ایک کنڈیشن تھی کہ یہاں کے مسلمانوں کو بھی ستایا جا رہا تھا. تو اب ان کو بھی یہ جو ڈس بلیف اور آپریشن کا جو ان کو ماحول ملا یہاں پر، اس سے بچنے کے لیے کہیں دور پہ ان کو ریفیوج، پناہ لینے کی ایک وہ لیسن ملی. تو اس سے مسلمانوں کو انکریجمنٹ ملی کہ وہ سیفٹی، پناہ مطلب اپنے لیے آرام اور وہ جگہ چنے جہاں پر یہ اس جبر و ستم سے بچ سکے جو ان کو یہاں پر اپنا مذہب فالو کرنے میں ہو رہا ہے.
تو اور بھی اسٹوری جو سورہ کہف میں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور کدر ذوالقرنین، ان کی اسٹوری ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پالا، لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرایا اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں سے ہجرت کر لی، وہاں سے مائگریشن کی. تو یہ جو ٹاپکس جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ نے ریویل کی یہ صورت، یہ ورسز، تو اس سے مسلمانوں کو ایک آئیڈیا ملا کہ جو صبر کرنا ہے ایسے مشکل حالات میں، کیسے خود کو بچانا ہے. یہ علم اللہ نے دیا مطلب تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو صبر ہے یہ کچھ وقفے کے لیے ہے، یہ ہٹنے والا ہے. اب آگے مائگریشن انکریجمنٹ اور بھی سورہ جو ریویل ہوئی، سورہ الزمر جب 39، اس سے ایک آئیڈیا ملا مسلمانوں کو کہ وہ تلاش کرے اپنے لیے پناہ، کیونکہ جو زمین ہے اللہ نے جو بنائی ہے زمین، یہ بہت بڑی ہے. ہو سکتا ہے ایک جگہ آپ کو ستایا جا رہا ہو، اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہو، آپ دوسری جگہ تلاش کریں. تو اس ورس سے یہ مسلمانوں کو ایشورنس ملی کہ اگر مسلمان خالی مکے میں ہی کنفائنڈ نہیں ہے، بس مکے سے ہی وابستہ نہیں ہے، مسلمان کہیں دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں اور اپنے مذہب کی جو بھی اطاعت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کو انجام دے سکتے ہیں. تو اللہ کی پروفٹ محمد ان کو پتہ چلا کہ ایتھوپیا، ماڈرن ڈے آج ایتھوپیا کہا جاتا تھا، ایتھوپیا کہا جاتا ہے، افریقہ میں ایک کنٹری ہے ایتھوپیا. اس ٹائم پہ ابیسین کے نام سے جانا جاتا تھا اس کنٹری کو. پروفٹ محمد پیس بھی ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک جو بادشاہ ہے، نیکس بادشاہ جو ہے، وہ یہ اس فرق نہیں سمجھتے کہ دوسرے مذہب کیا فیس رکھتے ہیں، کیا وہ سب کے ریلیجن کو ٹالریٹ کرتے تھے. وہ کچھ پرٹیکولر اپنی ریلیجن کی پریفرنس اپنے کنٹری میں نہیں رکھتے تھے، وہ ویلکم کرتے تھے جو بھی اس کے کنگڈم میں جتنے بھی فیتھ کے لوگ تھے، سب کو اچھے سے ٹریٹ کرتے تھے. تو پروفٹ محمد پیس بھی اپن ان کو لگا کہ یہ ایک اچھی اپورچونیٹی ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو بھیجا جا سکتا ہے. تو پھر فرسٹ گروپ آف مائگریشن، اب جو مسلمان تھے رجب کے مہینے میں 7th month آف اسلامک کیلنڈر، 5th year آف پروفٹ ہوڈ، 4th year سے ہم نے شروع کیا سیکنڈ فیز. تو اس کے بعد اب 5th year میں جب پرسیکیوشن ہائی ہوا، تب مسلمانوں نے کیا کیا، تقریباً 12 مین 4 وومن. اب اس میں سے جو امپورٹنٹ دو، عثمان بن عفان جو پھر 3rd خلیفہ بنے، اور ان کی وائف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کی ڈاٹر رقیہ، یہ انہوں نے ہجرت کی ابیسین کی طرف، حبشہ کی طرف، انہوں نے ابیسین یعنی کہ ایتھوپیا کی طرف مائگریشن کی. اب انہوں نے مائگریشن جو کی، فرسٹ مائگریشن تھی، تو یہ سیکریٹلی رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلے. جب مکے سے نکلے تو یہ پہنچے صبح یا پورٹ پہ، وہاں پہ یہ روانہ ہوئے ابیسین کی طرف، ایتھوپیا کی طرف. لیکن جب قریش کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہاں سے مطلب مائگریشن کے لیے چلے گئے، تو وہ وہاں پر پہنچے. لیکن قریش کے لوگ جب وہاں پورٹ پر پہنچے، لیکن اس سے پہلے ہی جو یہ مسلمز تھے یہ مائگریٹ ہو چکے تھے. اس کے بعد رمضان کے مہینے میں 2 مہینے بعد، جب رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینے میں اب یہاں پہ مکے میں آتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے حج کے لیے، پلگرمیج کے لیے. تو پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، انہوں نے یہ اپورچونیٹی دیکھ کے ان لوگوں کے سامنے، کعبے کے سامنے، سورہ نجم کی ریسائٹیشن شروع کر دی. اب وہاں پہ جو لوگ تھے، سورہ نجم چیپٹر 53 پبلکلی ریسائٹ کی مکے میں. ٹھیک، وہاں کے جو لوگ تھے جب انہوں نے سنا، تو لاسٹ پہ جو آیت جو پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم نے پڑھی، وہ یہ تھی کہ آپ اپنے اللہ کی طرف سجدہ کریں. تو سبھی لوگوں نے، ان کو سمجھ نہیں آیا ہم کیا کر رہے ہیں، تو ان سب لوگوں نے اس میں سے جب یہ سنا، یہ آیت جب قرآن کی جب ورس سنی، تو ان سب نے سجدہ کر لیا. ٹھیک، تو اس سے اصل میں یہ بات ہے کہ وہ ڈینائی نہیں کر پائے کہ یہ قرآن میسیج کو اپوز نہیں کر پائے. ٹھیک، تو پھر جب اس کے بعد جب جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں تھے، جو اس ٹائم اس سین پہ موجود نہیں تھے، جب ان لوگوں نے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے سجدہ کیا، پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا، تو یہ اپنی اس سجدہ کرنے والی حرکت پہ مطلب شرمندہ ہو گئے. اور اب یہ پروفٹ محمد پیس بھی اپان ہم پہ ہی فالس کلیمز لگانے لگے کہ اس نے ہمارے بتوں کی یہ تعریف کی وغیرہ. تو اور یہ اپنی جو سجدہ انہوں نے کیا انویلنگلی ان سے ہو گیا اچانک،
تو ابھی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پروفیٹ محمد پیس بی اپن ہم پہ کیا بلیم کرنے لگے کہ اس نے ہی اصل میں ہمارے جو بت ہے آئیڈلس ہے اس کی یہ کیا کہتے ہیں پریزز کی. تو اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا مکے میں، اور یہی میسیج جو ہے مس رپورٹ ہوا. وہاں جو مائگریشن پہ گئے تھے مسلمان، ان پہ ایک فالس نیوز پہنچی کہ سارے قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ چلو اب تو مکے میں اب تو سارے مسلمان ہو گئے، تو اب ہم سیفلی واپس جا سکتے ہیں مکہ. لیکن جب وہ مکے آئے تو ان کو ریئلائز ہوا کہ جو ہم نے سنا تھا وہ تو غلط ہے. جب ان کو پتہ چلا کہ اب جو ہم نے سنا تھا کہ مکے کے سارے لوگ قریش مسلمان ہو گئے، لیکن وہ بات تو غلط ہے. تو کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ جو قریش کے لوگ وہ ابھی بھی ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، ابھی بھی ستا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو مینیج کیا واپس جانا، کچھ لوگ تو واپس جا پائے، لیکن جو کچھ لوگ اب واپس نہیں جا پائے انہوں نے اپنے جو سمپیتھک، اپنے جو قریبی قبیلے ہیں ان کی پناہ میں وہاں پر انٹری کی پھر سے. اس کے بعد جب ان قریش کے لوگوں کو پتہ چلا یہ جو مسلمان گئے تھے مائگریشن جن کی ہوئی تھی ایتھوپیا میں، ان کی تو وہاں پہ گڈ ٹریٹمنٹ ان کو اچھا یہ ملا تھا، ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا گیا وہاں کے لوگوں نے، ابسین کے لوگوں نے. تو ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو اب انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو زیادہ ہی ستانے لگے. اس کے بعد اب پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم کی پرمیشن سے پھر سے ایک بار سیکنڈ گروپ آف مائگریشن، اب پھر سے لوگوں کو دوبارہ یہاں ایتھوپیا بھیجا گیا. اب سیکنڈ گروپ میں اب جب زیادہ ہی یہ ہو گیا تھا، زیادہ ہی ستانے لگا یہاں مسلمانوں، تو اس بار زیادہ لوگ چلے گئے، تقریباً 83 مین، 18 یا 19 وومن یہاں ایتھوپیا کے لیے چلی گئی. ٹھیک. تو لیکن اس وقت جو سیکنڈ مائگریشن ہے، اس وقت جو قریش کے لوگ تھے وہ تو ہوشیار تھے کہ اب مسلمان بھاگ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ والا سیکنڈ مائگریشن یہ ہم پھر سے ریکور کریں گے اگلے ویڈیوز میں. تو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ جو فرسٹ یہاں تک تو میجر ایونٹس تو ہو گئے، اب جو نیا ویڈیو بنے گا اس میں ہم یہاں سے پھر سے کنٹینیو کریں گے، سیکنڈ مائگریشن سے پھر سے کنٹینیو کریں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایک مسلمانوں کا جو یہ بلیف تھا اس کو پرزرو کرنے کے لیے وہ انہوں نے کتنی سختیاں جھیلی، ایون کی مائگریشن بھی کی. انہوں نے اپنا گھر بار سامان سب کچھ چھوڑ کے اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے انہوں نے یہ اتنی ساری قربانیاں دی اور مائگریشن کی. تو اس سے جو قرآن ریویلیشنز بھی گائیڈنس بھی ملتی رہی، ساتھ ساتھ اس سے مسلمان انکریج ہوتے گئے، اور ان کو اس بات کا بھی مطلب امپورٹینس آف فیتھ پتہ چلتا ہے اس سے کہ سب کچھ چھوڑنا اپنے فیتھ کے لیے. تو ٹھیک، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اس میں. تو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا اس میں ہم اب ہم پہنچ گئے تھے رمضان کے مہینے میں، جو 5th ایئر آف پروفٹ ہوڈ، ہم پہنچ گئے 5th ایئر آف پروفٹ ہوڈ، اور منتھ ہے 9th منتھ رمضان کا. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ آگے بھی جب پروفٹ محمد کی جو ہم کو ستایا گیا تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد پھر آگے مسلمانوں نے کیسے خود کو سنبھالا، پھر آگے اسلامی دعویٰ کا پیریڈ کیسے چلا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں کور کریں گے. تو باقی جو بھی آپ کو کچھ ڈاؤٹ رہ گیا یا کچھ وہ آپ کہہ سکتے ہیں. باقی والسلام.